Ladies and gentlemen, I shall be talking of administrative law. What is administrative law? Actually, administrative law has been in vogue from the times immemorial. जब से हुक्मरानी शुरू हुई है तो अहकाम की तामील के लिए और अहकाम पर अमल दरामद करने के लिए एक ऐसी मशीनरी की ज़रूरत पेश आई जो उन पर अमल दरामद करवा सके। हुकूमत मेरे नुक्ता नज़र से हमेशा से एक इस्तेसाली अदारा रहा है और सबसे मुश्किल काम ये है कि लोगों की जेबों से पैसा कैसे उगलवाया जाए, उनको अपने ज़रूरियात के मुताबिक कौन सी हदूद और क़यूद के अंदर रखा जाए, उनमें हुए ग़ुलामी पैदा की जाए, उनमें ये फितरत सानिया बना दी जाए उनकी कि वो ताबेदारी और अहकाम की बजा आवरी करें। इस मकसद के लिए जो भी कबीले का सरबराह हो, बादशाह हो, हुक्मरान हो, उसको ज़रूरत पेश आई एक मशीनरी की, एक इदारे की जो उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक उसके अहकाम पर अमल दरामद करवाए। वो थी एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया। आहिस्ता आहिस्ता जब ये हुक्काम नहीं बल्कि राई बादशाह या हुक्मरानों की समझ में आया कि इल्म की तरवीज ने और अक्ल दानिश की ने लोगों को इस तरफ ले आए हैं लोगों को कि वो आगे से सवाल करें, जवाब करें और जुल्म का जवाब दें। लिहाजा ये ज़रूरत पेश आई कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके मुंह में लगाम दी जाए और एक ख़ास हद से ये तजावुज़ न कर सके। उसके हकूक़ का तयन और उसके फ़राइज़ का तयन किया जाए ताकि ये एडमिनिस्ट्रेशन के हकूक़ हैं, ये इसके फ़राइज़ हैं। अगर वो अपनी इन हदूद से, इन क़यूद से तजावुज़ करें तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी जवाबदेह बना दिया गया कि वो इन हदूद से बाहर ना निकले। ये बात कहने में हम हक बजानब हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो ज़माना कदीम से है और इसको हुक्मरान की एडमिनिस्ट्रेशन को हुक्मरान की ज़रूरियात ने जन्म दिया और जब अवाम में अक्ल, समझ और सोच का मादा पैदा हो गया, इल्म और तहकीक वजूद में आए तो वो मजबूर हो गए कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को बेलगाम ना छोड़ा जाए। तो देन ख़ास तौर से 20वीं सदी यानी 1900 कुछ से 20 यानी ऑनवर्ड ये लॉ जो है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इसने तरक्की की और इसकी एक ख़ास सूरत बन गई। इसके असूल बनाए गए और उन असूलों से खिलाफ वर्जी जो है उस पर रुकावट लगा दी गई। आजकल अहद मौजूद में और रीसेंट पास्ट जिसको कहते हैं माजी
قریب، یعنی حال اور ماضی قریب میں خاص طور سے فلسفی آف لا جو ہے، یعنی فلسفے کا، قانون کا جو فلسفہ ہے، قانون کے فلسفے سے مراد یہ ہے کہ وہ اصول اور وہ بنیاد جس پر آپ کسی دلیل کو تعمیر کرتے ہیں، بلڈ اپ کرتے ہیں، وہ اس قانون کا فلسفہ ہے۔ تو وہ چونکہ اسپیڈیلی ڈیولپ ہوا، پولیٹیکل فلاسفر پیدا ہوئے، والٹیر اور روسو جیسے لوگوں نے اس پر لکھا، اور آج تک بھی لکھا چلا جا رہا ہے کہ جو ایبسولوٹ پاور ہے وہ انتظامیہ کو نہیں دی جا سکتی۔ تو اس فلسفے کے نتیجے میں جب عوام کے اذہان تبدیل ہوئے تو حکومت وقت خواہ اس کی کوئی بھی صورت ہو، اس کو یہ ضرورت پیش آئی کہ لوگوں کو ایک خاص حد سے زیادہ تنگ نہ کیا جائے، اور تنگ کرنے والی مشینری جس کو عرف عام ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، اس پر حدود اور قیود لاگو کر دی جائیں۔ بنظر ظاہر زبانی طور پر ہی صحیح، لیکن آج کل جو اسٹیٹ ہے وہ اپنے آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ کہتی ہے۔ دیکھیں، ویلفیئر اسٹیٹ کا وجود صرف کہنے سے روپذیر نہیں ہوگا، نہ ہی ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ اس نامنکلیچر کو اڈاپٹ کرنے سے وجود میں آئے گی۔ یہ اس وقت وجود میں آئے گی جب ملک جو ہے اس کے جو اقتصادی حالات ہیں اور اس کی جو مالی حالت ہے وہ اس قدر مضبوط ہو جائے کہ وہ اسٹیٹ جو ہے وہ لوگوں کو دینے کے قابل ہو جائے، بجائے کہ ان کی جیب میں ہاتھ ڈالے۔ اب دیکھیں، انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، سیلز ٹیکس ہے، سگریٹ ایک آپ لیتے ہیں 2 روپے کی چیز آپ کو 15 روپے میں دستیاب ہے، باقی پیسے 13 روپے جو ہیں وہ ٹیکس ہیں۔ یہ استحصال ہے، یہ آپ سے زیادتی ہے، لیکن قانون نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ اس پر عمل درآمد کریں، اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک محکمہ ہے جس کو بورڈ آف ریونیو کہتے ہیں، وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالے، اس کو خالی کرے، اور حکومت کا جو خزانہ ہے ان کے عیش اور تعیش کے لیے پورا کرے، پر کر دے۔ ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ اس وقت بنتی ہے، جب میں نے ابھی عرض کیا، جب تک کسی کے مالی حالات درست نہ ہوں، جب تک وہاں کی پروڈکشن جو ہے، وہاں کی ایکسپورٹس بڑھ نہ جائیں، امپورٹس کم نہ ہو جائیں، تجارتی خسارہ نہ رہے، اس کو قرضوں کے نیچے نہ ہو، وہ اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہوتی۔ یہ محض ایک خواب ہے، خیال است و محال است و جنو۔ لیکن یہ ساری گفتگو آپ کے امتحان یا آپ کے موضوع سے غیر متعلق ہو گئی۔ بس یہ یاد رکھیے کہ جیسے جیسے فلسفے نے، اصول نے، قوانین نے ترقی کی، لوگوں کو اپنے حقوق کا ادراک ہوا، تو اس وقت یہ جو حکومت تھی اس نے انتظامیہ کے منہ میں لگام دی، اس پر کنٹرول کیا، اور اس کنٹرول جس قانون اور اصول کے تحت کیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایڈمنسٹریٹو لا کہتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ It pertains to the duties and powers of administration۔ دونوں لفظوں پر غور کرو۔ پاورز آف ایڈمنسٹریشن، کہ اس میں طاقت کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، وہ کہاں تک جا سکتی ہے اور کہاں تک نہیں جا سکتی، کیا اس پر کوئی بندش ہے، کوئی بندھن ہے جو اس کو کسی ایک خاص حدود میں باندھ کےرکھیں۔ اور دین جو دوسرا لفظ ہے ڈیوٹی، فرائض، جہاں فرائض ہوں گے
وہاں حقوق ڈیفینیٹلی لیں گے، لیکن آپ کے ایڈمنسٹریٹو لا نے رائٹس آف دی ایڈمنسٹریشن پر کوئی گفتگو نہیں کی. ڈیوٹیز آف دی ایڈمنسٹریشن اینڈ پاورز آف دی ایڈمنسٹریشن، یعنی اس کی اختیارات کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں. فرائض کیا ہیں؟ فرائض یہ ہیں کہ حکومت وقت جو قانون بنائے اس پر جس حد تک ممکن ہو سکے وہ عمل درآمد کرائے، اور جس حد تک ہو سکے سب سے زیادہ بڑا قانون جو ہے وہ انتظام و انصرام کا ہے، یعنی ایڈمنسٹریشن ایک ڈنڈا بدست اور خنجر دار آستین قسم کی ادارہ ہے جو زبان سے مٹھاس اور اعمال سے اس میں کڑواہٹ اور سمے قاتل ہے. It also deals with the rules to be adopted by the administration. اب یہ جب ایڈمنسٹریٹو لا بنا تو ایڈمنسٹریٹو لا نے ان کو کہا کہ آپ ان حدود سے باہر نہیں جائیں گے، اور اگر باہر جائیں گے تو اس کے لیے قوانین ایسے وجود میں لائے گئے جو اگر وہ باہر جائیں تو ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں. یہ یاد رکھیں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اگر بحیثیت ایڈمنسٹریشن کے یا ایڈمنسٹریٹو آفیسر کے اپنی حقوق سے تجاوز کرتی ہے، اپنے فرائض سے تجاوز کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت قابل گرفت ہے. جیسے ڈرائٹ ایڈمنسٹریٹو میں نے پڑھایا تھا آپ کو کہ اگر تجاوز کرتا ہے، اگر کوئی اسٹیٹ فنکشنری جو ہے وہ اس کا جو فعل ہے اس کا ٹرائل جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کورٹ میں ہوگا، اس کا ٹرائل ایڈمنسٹریٹو کورٹ میں ہوگا. اور اگر کسی بھی ہمارے یہاں بھی کسی فنکشنری نے، اسٹیٹ فنکشنری نے یا ایڈمنسٹریٹو فنکشنری نے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے کیا ہے تو حکومت ذمہ دار ہوگی، لیکن اس کے ذاتی اعمال، ذاتی افعال اور اس کی ذاتیات کی حکومت قطعی طور پر ذمہ دار نہیں ہوگی. اچھا، اب یہ جو برانچ، یہ جو قانون کی یہ جو صورت ہے جس کو ہم ایڈمنسٹریٹو لا کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ لا یہ سویلائزڈ ورلڈ میں، یعنی جو ترقی یافتہ دنیا ہے، مہذب، سویلائزڈ کا مطلب ہے مہذب. مہذب کیا ہے؟ جس کی تہذیب کر دی گئی ہو. تہذیب کیا ہے؟ جس میں سے غیر ضروری چیزوں کو کاٹ چھانٹ کے الگ کر کے اس کی خوبصورت شکل اور وضع جو ہے وہ برآمد کر لی جائے، وہ مہذب ہے، وہ سویلائزڈ ہے. مشکل یہ ہے کہ جب محترم شنوندگان گرامی آپ بات سنتے ہیں، آپ الفاظ سنتے ہیں، آپ کو الفاظ کے معنی نہیں آتے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتی. جب کمیونیکیشن پراپر نہ ہو تو کسی نے پڑھانا کیا ہے تو کسی نے پڑھنا کیا ہے. لیٹس کم ٹو دی subject. This branch of law has been accepted in the civilized world. یعنی دنیا کے تمام مہذب ممالک جو ہیں اور وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں ایک حقیقت کے طور پر، اور ان ملکوں میں یہ اصول اور یہ قوانین جو ہیں یہ رائج ہیں. اب چونکہ انتظامیات منتظمہ یا ضرورت انتظامی یہ بڑھ گئی ہے، اس لیے آپ کو انتظامیہ میں بھی وسعت ہوگی اور انتظامیہ کے اختیارات میں بھی وسعت ہوگی. پہلی، اور وہ وسعت کیسے آئے گی؟ مور اینڈ مور پاورس. فرض کریں
کہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، قانون ہے، بن گیا، اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کو دوسرے لفظوں میں ول آف دی پیپل کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ ول آف دی پیپل ان پریکٹیکل نہیں ہوتی، یعنی عوام کی مرضی رائے. یہ فلاسفر نے لکھا ہے، میرے منہ سے میں خود نہیں کہہ رہا، کہ وہ آپ کے جو نمائندگان ہیں پارلیمنٹ میں، وہ آپ کی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ایک قانون بناتے ہیں. چلے، قانون بن گیا. اب قانون جو ہے وہ تمام تر چیزوں کا احاطہ نہیں کرتا، وہ ایک ایسا انفراسٹرکچر دے دیتا ہے، ایسا پنجر دیتا ہے جس کے اوپر گوشت کی تہیں ابھی چڑھنی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کے تحت جو اس کو قابل عمل بنانے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں وہ انتظامیہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں رول میکنگ پاور آف دی ایڈمنسٹریشن، یعنی رول میکنگ پاور آف دی ایڈمنسٹریشن. اب پہلی بات، ایڈمنسٹریشن کیا کر سکتی ہے؟ یہ کسی بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کو یا قانون کو روب عمل لانے کے لیے اصول بناتی ہے. رول کا ترجمہ میں اصول کروں گا، یعنی وہ ایسے راستے نکالتی ہے، ایسے طریقہ کار اختیار کرتی ہے جس سے قانون کا جو منشا ہے وہ پورا ہو جائے. نمبر 2، اٹ کین ایشو نوٹیفیکیشنز، اطلاع نامے، یعنی مطلع کر سکتی ہے. مطلع اور مطلع میں فرق ہے. مطلع کیا ہے؟ جب آپ کا ہورائزن جو ہے، افق جو ہے وہ صاف ہو تو کہتے ہیں مطلع صاف ہے. مطلع اطلاع سے نکلا ہے. مطلع کرنے کا نام کیا ہے؟ ٹو نوٹیفائی سم تھنگ. کسی کو کوئی عہدہ دے دیا گیا تو فوراً اس کا کہا جی اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. نوٹیفیکیشن ایک پکا ثبوت ہے اس بات کا کہ اس آدمی کا اپوائنٹمنٹ ہو گیا. اب ذرا خود بھی آپ ایک تکلیف کر دیا کیجئے، وہ یہ ہے کہ جو ڈکشنری ہے، جس کو آپ ڈکشنری اور میں لغت کہتا ہوں، اس کو کنسلٹ کیجئے. نمبر 2، ایڈمنسٹریٹو آرڈرز پاس کرنا، یعنی انتظامی احکام کا جاری کرنا. انتظامی احکام کو کب جاری کیا جاتا ہے؟ جب منتظمہ کو ضرورت ہو. مثال کے طور پر ایک پیٹرول پمپ کو سرکاری زمین جو سڑک کی ہے اس کے اندر بنا دیا، تو اس کو ڈیمولش کرنے کا، اس کو ختم کرنے کا جو اختیار ہے وہ انتظامیہ کے پاس ہے. وہ انتظامیہ کا جو حکم ہے وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کہلائے گا. اور اس کے بعد اس کا ایک اور اختیار ہے جس کو کہتے ہیں کوسائی جوڈیشل پاور. کوسائی عام طور پر اس لفظ کا معنی پر بھی غور کیجئے. یہ نیم یعنی آدھا جوڈیشل یعنی آدھا عدالتی ہوتا ہے اور آدھا ایڈمنسٹریٹو ہوتا ہے، یعنی نیم عدالتی فنکشن بھی یہ اس کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک آدمی منتظم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی ایسا فیصلہ بھی کرے جس کا تعلق محکمہ انصاف سے ہو، تو وہ کوسائی جوڈیشل آرڈر پاس کر رہا ہوتا ہے. وہ کوسائی جوڈیشل آرڈر پاس کر رہا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ کوسائی جوڈیشل آرڈر جو ہے دیٹ از آلسو سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو. ایوری آرڈر از سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو پر جب میں آؤں گا تو پھر بات کروں گا. لارڈ ڈیننگ، he was a philosopher, he was a member of the House of Lords, rather Lord in Chief.
تو کیا کہتا ہے؟ if the administrative powers are used properly, administrative powers are used properly, then they provide the foundation for the welfare state. اگر ایڈمنسٹریٹو پاورز کو اعتدال اور حدود اور قیود کے اندر رہ کر استعمال کیا جائے تو وہ جو ہیں وہ ایک فلاحی ریاست کے لیے بنیاد فراہم کر سکتی ہیں، لیکن اگر ان سے تجاوز کر دیا جائے تو فلاحی ریاست کا تصور جو ہے وہ ناممکنات میں شامل ہو جائے گا، اور اینڈ دیئر wrong may result in a totalitarian state جس میں اختیارات کلی کا مولد اور منبع جو ہے وہ شخص واحد ہو، اور تمام چیزیں اور قوانین جو ہیں اس کی ذات سے جنم لیں، وہ ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ ہوتی ہے، اور ظلم و جبر اور عدوان و زیادتی کی ایک خاص مظہر ہے۔ یہ لفظ مظہر ہے، مظہر نہیں، مظہر اظہار کرنے والا، اظہار گواہی کو بھی کہتے ہیں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سے۔ اب ایک اور فلاسفر ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تعریف کرتے ہوئے، یعنی تعریف سے مراد توصیف نہیں، تعریف سے مراد ہے ڈیفائن کرنا، عرفیت دینا۔ تو وہ ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برانچ آف جنرل لا، یہ قانون عمومی کی ایک شاخ ہے which deals with the formation of different organs of the state۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ یہ قانون عمومی کی وہ شاخ ہے جو آپ کی جو اسٹیٹ ہے اس کے مختلف جو شعبہ جات ہیں ان سے متعلق ہے، ان کو کنٹرول کرتی ہے، ان کی ڈیوٹیز اور فرائض کا تعین کرتی ہے۔ تو پہلا کنٹرول جو ہے وہ محکمانہ ہے، پہلی گرفت محکمانہ ہے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ، ہائر کورٹ جو ہیں، عدالتیں ہیں یا عدالتی نظام جو ہے وہ اس سے تعرض کرے گا، اس سے تعرض کرے گا۔ آپ کو یہ ایک عوام کو یہ رعایت دی گئی، لیکن وہ رعایت عوام کو عام طور سے مہنگی پڑتی ہے، کیونکہ ہائر کورٹس میں جانا کار دارد ہے، بلکہ ہائر کورٹس تو چھوڑیے، عام عدالتوں میں جانا بھی بڑا مشکل ہے۔ سب سے پہلے میرے جیسے کارے کوٹ والے جو ہیں وہ اگلے کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں پیسے مانگے تانگے کے ہیں، ادھار کے ہیں،
یا کس نوعیت کے ہیں. اور اس کے بعد خاص طور پہ سول لٹیگیشن جو ہے وہ دادا شروع کرتا ہے اور پوتا نبھاتا ہے. کر چھوڑیے وہ الگ بات. ہائر کورٹس میک اٹ شیور، جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ اس بات کا تعین کرتی ہیں اور اس کو ہر شک اور شبے سے بالا کرتی ہیں کہ جو ایڈمنسٹریشن احکام ایڈمنسٹریشن جو کچھ کرے دیٹ مسٹ بی انٹرا وائریس، وہ الٹرا وائریس نہ ہو، یعنی قانون کی حدود کے اندر رہے. اگر وہ الٹرا وائریس ہوگا تو وہ سیٹسائڈ ہو جائے گا اور عین ممکن ہے کہ عدالت عالیہ یا بڑی عدالتیں آپ کو ہرجانہ بھی دلا دیں. اور دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ دی ایکٹ مسٹ بی انٹرا وائریس، جو فعل ہے وہ قانون کے عین مطابق ہونا چاہیے، قانون سے بالا برتر ہونا چاہیے. اٹ مسٹ بی انٹرا وائریس. اس کی کئی صورتیں نکلیں گی کہ یہ ود ان جورسڈکشن ہو، ود ان دی پاورز ہو، ود ان دی پروسیجر ہو، ود ان دی رولز آف نیچرل جسٹس ہو، تب جا کر کے وہ ہوگا. اب ایک عام طور پر آپ کو سوال آتا ہے کہ واٹ از دی نیچر اینڈ اسکوپ آف دی ایڈمنسٹریٹو لا. نیچر، اس کی صورت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، شکل نہ کیا دیا جائے، شکل کیا ہے، صورت کیا ہے، اسکوپ کو کیا کہیں گے آپ؟ ٹیلیسکوپ؟ نو. اسکوپ کا مطلب ہے اس کی وسعت، اس کی صورت اور اس کی وسعت کیا ہے، یہ کہاں تک جا سکتا ہے، کہاں تک یہ وسیع ہے. اٹ پرٹینس، پہلی نیچر کیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے. نیچر کا دوسرا مطلب جو ہم لیتے ہیں وہ فطرت ہے، جو خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. It pertains to the powers and duties of the executive officers. پہلا کام یہ کیا کرتی ہے؟ پاورز اینڈ ڈیوٹیز، یعنی اس کے اختیارات اور اس کے فرائض کا تعین کرتی ہے. ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے یہ اس کی نیچر ہے کہ وہ پاورز اور ڈیوٹیز کا تعین کرے، اس کے بعد پروسیجر کا تعین کرے کہ یہ کام اس طریق پر جا کر کے یہ مواقع پیدا کر کے جس کے خلاف کوئی ڈیوٹی ہو رہی ہے وہ مواقع پیدا کر کے اس کو وہ دیے جائیں. مثال کے طور پر ایک بڑا اصول ہے کہ نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ، کسی کو بغیر اس کے سنے یا اس کا موقف سنے بغیر آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے. گویا یہ ایک بنیادی قانون اور بنیادی حق ہے قانون میں کہ پروسیجر جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کیا جائے. اگر نوٹس دینا ضروری ہے نوٹس دیا جائے، سنوائی کا موقع دینا ضروری ہے وہ دیا جائے. ہر وہ چیز جو پروسیجر سے ہٹ کر کے کی جائے گی دیٹ ول بی پروسیجرل الٹرا وائریس، وہ پروسیجرل الٹرا وائریس ہوگی. اور جو چیز پروسیجرل الٹرا وائریس ہو وہ قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو قانون تسلیم نہیں کرتا. اسی طرح اگر جورسڈکشن کی الٹرا وائریس ہو اس کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. اگر کا لا کی الٹرا وائریس ہو اس کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. اینڈ ریمیڈیز اویلیبل ٹو دی اگریوڈ پرسن ایٹ دی ہینڈس آف دی ایگزیکٹو. deals with the procedure, powers, duties and جو اس کا نیچر میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ آپ کو وہ چیزیں مہیا کرتی ہے جو قانوناً آپ کو حاصل ہونی چاہیے، بنیادی حقوق
تاکہ ایگزیکٹو جو ہے، جو ہیئت حاکمہ ہے جس کو آپ ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، وہ اپنے حقوق سے تجاوز نہ کرے۔ دیکھیے بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو لا میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہ پہلے تو پاورز اور ڈیوٹیز آف دی ایڈمنسٹریشن کا تذکرہ کیا گیا ہے، نمبر 2 پروسیجر کو طے کیا گیا ہے، نمبر 3 کوئی چیز جو الٹرا وائلیز ہے یعنی تجاوز کرنے والی ہے اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ریمیڈیز ہیں قانون کے تحت وہ بیان کی گئی ہیں کہ اگر آپ سے زیادتی ہو گئی کوئی تو آپ یہ آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں۔ اب اس کا سکوپ، اس کی وسعت کیا ہے، یہ کہاں تک جا سکتا ہے، رولز اب جا سکتا ہے۔ رولز کیا ہیں؟ دس رول میکنگ از a process which is going on۔ یہ رول میکنگ ایک جگہ آ کے رکتی نہیں، رول میکنگ ایک پروسیس ہے جو جاری رہتی ہے، جاری رہے گی، اور مختلف صورتوں میں مختلف صورتیں اختیار کرے گی۔ کہیں پر یہ نوٹیفیکیشن آپ کو جاری کرنا پڑیں گے، کہیں پر آپ ایمرجنسی جو ہے اس کا سہارا لیں گے۔ نمبر 2 کورٹس، سول کورٹس سے بوجھ اتارنے کے لیے خاص مقصد کے لیے خاص عدالتیں بنائی جا رہی ہیں۔ خاص مقصد کے لیے جو خاص عدالت بنائی جاتی ہے اس کو قانون کی زبان میں کہتے ہیں ٹرائبنل، یعنی ٹرائبنلز آر بینگ میڈ، اور civil courts جو ہے their powers are being curtailed, and those powers which they used to exercise and they were overburdened, they are being transferred to these tribunals۔ مثال کے طور پر انکم ٹیکس کا ٹریبونل ہے، لیبر کا ٹریبونل ہے، آپ کے پاس سول سروس کا ٹریبونل ہے، وہ متعلقہ لوگوں کے جو وہ ہیں معاملات وہ سنتے ہیں، یہ اس کی وسعت ہے۔ اچھا جی، آگے آ جاتا ہے کہ ان کو ڈسکریشنری پاورز دی گئی ہیں، یعنی ثوابدیدی اختیارات جو ہیں یہ بھی اس کی وسعت میں شامل ہے کہ اب ثوابدید کیا ہے۔ ثواب میں نے ہوتا ہے، سواد سے ہے یہ ثواب، بہتری، ثوابدید جس کو بہتر سمجھا جائے۔ اگر ایک مسئلے کے 2 3 4 حل ہیں تو اس میں سے وہ حل اختیار کرنے کا ایڈمنسٹریشن کو حق ہے جو اس کے نزدیک بہتر ہو، لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو ڈسکریشنری پاور ہے، یہ انبریڈلڈ، بے لگام نہیں، اس کے اوپر بھی کچھ چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہے ڈسکریشن مسٹ بی lawful، اٹ مسٹ بی نیئرر ٹو لا۔ اگر 3 ڈسکریشنز ہیں which is nearer to law، nearer to justice، near to the welfare of the people، that must be exercised۔ یہ کوئی بے لگام اختیار نہیں ہے۔ the powers also curtail the fundamental rights۔ اچھا، یہ جو وسعت ہے اس میں ایک شامل ہے چیز، اور وہ چیز میں ضروری ہے کہ یہ بعض دفعہ آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو کم کرتا ہے، ان کو کرٹیل کرتا ہے۔ وہ کرٹیل کرنا یا کم کرنا یہ ہے کہ مثال کے طور پر نظر بند کر دیا کسی آدمی کو کسی خاص عرصے کے لیے، بعد باہر اگر وہ ہے تو وہ فساد پیدا کرتا ہے، فساد معاشرہ پیدا کرتا ہے، یا اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مفاد عامہ کے خلاف ہیں۔ تو یہ یعنی کہ آپ کے حقوق کو کرٹیل کرنا، اپنی ڈسکریشنری پاورز کو استعمال کرنا، اور
نئے نئے ٹریبونل بنانا اور ٹریبونل کے ذریعے ایک خاص محکمے کے جو معاملات ہیں، سروس میٹرز جو ہیں، ان کو دے دینا، یا عوام کے جو میٹر خاص کسی سبجیکٹ سے متعلق ہیں، مثلا انکم ٹیکس سے، لیبر سے، وہ ان کو دے دینا، یعنی سیٹنگ اپ آف ٹریبونلز. اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً نوٹیفیکیشنز اور سرکلرز جاری کرنا، اور ان کے ذریعے سے وہ ایڈمنسٹریٹو ایکٹ کو وجود میں لانا، یہ ان کے اسکوپ اور وسعت میں شامل ہے. اب میں بات کروں گا کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے. بات تو پہلے بہت حد تک ہو چکی، لیکن وہ ذرا کڑوی کسیلی تھی. لیٹس کم ٹو دی ڈائریکٹ ٹو دی دیٹ سبجیکٹ. ٹو سالو یہ کیا کرتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. دیکھو، زہر کو ہاؤ دس شوگر کوٹڈ، دس از اے شوگر کوٹڈ پل، لیکن آپ نے پیپر میں یہ نہیں لکھنا. ٹو سالو دی پرابلمس آف دی سوسائٹی، یہ سوسائٹی کی پرابلمس جو ہیں ان کو حل کرتی ہے کون؟ منتظمہ، انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن. یہ بلا تبصرہ جائے گی بات. نمبر 2، امپلیمنٹ دی پالیسیز آف دی گورنمنٹ. کے بعد سنو، امپلیمنٹ دی پالیسیز یعنی پالیسیز پر عمل درآمد کرانا، یعنی حکومت کا جو منشا ہے اس منشا کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا اور وہ اس منشا کو حاصل کرنا. یہ بھی اس کا مقصد ہے. ٹو ریگولیٹ دی ریلیشنشپ بٹوین دی سوسائٹی اینڈ دی اسٹیٹ، یعنی اسٹیٹ اور معاشرہ کے درمیان اچھے مراسم پیدا کرنا اور ان میں بہتری لانا، اور بٹوین دی اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی یعنی پروموٹ کرنا اس طریقے سے کہ جو اسٹیٹ سوسائٹی ہے وہ اسٹیٹ کو تسلیم کرے، اصل مقصد جو ہے، اور اسٹیٹ کے آگے چون نہ کرے، یہ اصل مقصد ہے. لیکن آپ یہی کہیں گے کہ انتظامیہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اسٹیٹ اور سوسائٹی یعنی معاشرہ اور ریاست کے درمیان جو مراسم ہیں ان کی بہتری کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے. نمبر 2، یہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، جو حکومتی پالیسیز ہیں، ان پر عمل درآمد کرواتا ہے. نمبر 2، سوسائٹی کی پرابلمس حل کرتا ہے. یہ اس کے آبجیکٹس ہیں، اس کے مقاصد ہیں. اب آخر میں ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا، کیونکہ جرس آواز می دارد کہ بربندید محمل آ، گھنٹی کی آواز آ رہی ہے کانوں میں، یعنی کوسے رحیل. کیا ہے؟ کریکٹرسٹکس، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس میں خاص چیزیں کیا ہیں. اب جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چلے گا کہ کریکٹرسٹکس کس کو کہتے ہیں یا خصوصیات کیا ہیں، آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. براہ کرم آپ معنی پر غور کیجئے. اینڈ نیور یوز دی رانگ ورڈ. ٹو سالو دی پرابلمز، اچھا وہ ہو گیا. ایکٹس ڈن بائی دی ایڈمنسٹریٹو آفیسر جو ہیں، پہلی خصوصیت کیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو آفیسر اپنی ایڈمنسٹریٹو حیثیت میں جو اعمال و افعال سرزد اس سے ہوں گے وہ ایکٹ آف دی اسٹیٹ سمجھا جائے گا، یعنی وہ ذاتی طور پر اس سے بری ہوگا، بری ذمہ ہوگا، لیکن اسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہوگی. نمبر 2، اینی ایکٹ ڈن بائی دی ایڈمن افسر. میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ایڈمنسٹریٹو آفیسر جو ہے وہ
اپنا ذاتی حیثیت سے بطور ایڈمنسٹریٹو آفیسر کے نہیں، بلکہ اپنی ذاتی حیثیت سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کا ذاتی طور پر ذمہ دار ہوگا۔ لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ آخرت میں نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی اس دنیا میں وہ اٹھائے گا۔ ایڈمنسٹریٹو لا از ناٹ کنٹینٹ، یہ دیکھیے یہ ایسی چیز ہے ایڈمنسٹریٹو لا جو ایک کتاب میں نہیں، جو آپ کو، جو آپ کے لیگل فلاسفرز ہیں، جو آپ کے ادروائز جنہوں نے قانون کے اوپر بحث کی ہے، جنہوں نے قانون کی نسبت اس کی اچھائیاں اور برائیاں، منفی اور مثبت پہلو جو ہیں وہ بتائے ہیں، وہ فلاسفرز ہیں، ان کی تمام کے نظریات کو اکٹھا کر کے آپ جب ایک صورت میں لائیں گے، چھان کے پھٹک کے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو لا بنے گا، کیونکہ اس ایڈمنسٹریٹو لا کی کوئی کتاب یا ٹیکسٹ بک نہیں جس میں کچھ لکھا پڑھا جائے۔ یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ نوٹس اپنے تیار کریں اور اس کو جب امتحان میں آئے تو کر لیں۔ لاسٹ ون، ایڈمنسٹریٹو کورٹس آر سیٹ اپ پیرلل ٹو دی آرڈنری کورٹس، یعنی ایڈمنسٹریٹو کورٹس جو ہیں وہ عام عدالتوں کے متوازی طور پر، متوازی بھلا کیا ہوتا ہے؟ متوازی وہ ہوتا ہے جو اپنی جگہ پر ایک خط اگر سیدھا چلا جائے وہ اپ ٹو انفینٹی آپس میں نہ ملے اور نہ ہی ان کا درمیانی فاصلہ کم ہو، تو وہ ہوتا ہے خطوط متوازی۔ اور اسی طرح اگر عدالت متوازی وہ ہوتا ہے جن عدالتوں جو اس طرح سے الگ ہوں کہ نہ تو ان کے حقوق، اختیارات، فرائض ایک دوسرے سے قاطعی طور پر مختلف ہوں، وہ پیرلل کورٹس کہلائیں گی۔ پیرلل اور ایڈمنسٹریٹو کورٹس جو ہیں دے آر پیرلل ٹو دی ادر آرڈنری کورٹس۔ اچھا، اٹس if there is a difference between the decisions of such courts and common law courts, the matter will be decided by the court of conflict. Higher courts, judicial review، اگر آپ کو کوئی حق جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو عدالت آپ سے چھینتی ہے، you can have a recourse to the judicial review. That ends the matter. Thank you.